बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब के हवाले से, क्या अदालत से आई है, इसका हाल अहवाल दो टोक की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, नवाज शरीफ का एडवेंचर मिस एडवेंचर में कैसे तब्दील हो चुका है, नवाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या मुश्किलात उनका इंतज़ार कर रही हैं और इन मुश्किलात को हल करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया और क्या प्लान किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल कहानी आज की इस नशिस्त में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, आखिर में नवाज शरीफ के एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो बैठकर शाही किले में उतरते हैं, इसके मुतल्लिक भी एक एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी हमारे पास मौजूद है, ये भी बताएंगे अपने सुनने वालों को। लेकिन राय साहब, सबसे पहले फर्द जुर्म इमरान खान पर आयद होने जा रही है और आपको याद होगा कि इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर जज अबुल हसनात साहब की तरफ से कुछ बातें, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था यानी जज साहब के ऊपर, और कहा यह गया कि चालान की कॉपी मुहैया नहीं की गई। अब चालान की कॉपी अभी भी मुहैया नहीं की गई, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उन्हें सीगा राज में रखा गया और वो तमाम नकात जिसकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म साइफ़र के मामले में यानी फ़र्द जुर्म आयद होनी है, ये इमरान खान और उनके वकला को मालूम नहीं है। राय साहब, ये एक अजीब इत्तफाक है इस केस के अंदर कि जब जुडिशल पे भेजा तब भी खान साहब को मालूम नहीं था, बहुत सारे हिस्से इसके छुपा दिए गए, वो भी इमरान खान और उनके वकला को मालूम नहीं है। जिनके ऊपर दलाइल दिए जाएंगे वो क्या नुकात हैं, यानी निकात का मालूम ही नहीं, इल्ज़ाम का पता ही नहीं, तो दलील क्या आएगी और किस तरह उसका दिफा किया जाएगा। आपको मालूम है कि इसी मुकदमे को इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला भी पहले महफूज किया, फिर उसको सुना दिया और फिर पूरे का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो शिफ्ट कर दी है जज अबुल हसनात के ऊपर। राय साहब, हमने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को बिकते हुए भी देखा है और लुटते हुए भी देखा है। जब मैं बिकते और लुटते की बात करता हूं तो तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जब अदालत खुद चलकर किसी मुजरिम के पास जाती है। राय साहब, हमने एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से यानी बायोमेट्रिक आपने करवाने के लिए टीमों को खुद एयरपोर्ट पर भेजा, लेकिन जब इमरान खान अहाता अदालत के अंदर बायोमेट्रिक के लिए आते हैं तो उन पर धावा बोला गया, उनके वकला को जख्मी किया गया और फिर कॉलर से खींचते हुए उन्हें गाड़ी में डाला गया और फिर पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात जो हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर कई सौ मुकदमात और कई सौ अफराद इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो पाकिस्तान की जो आला अदलिया में चलने चाहिए, लेकिन इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जा रहे हैं और इसके हवाले से एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है। राय साहब, ये पूरी इतनी लंबी तमहीद बांधने का एक बुनियादी मकसद ये था कि हम एक खाका खींच सकें कि पाकिस्तान में दो किस्म के इंसाफ हो रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि इंसाफ लुटता हुआ भी देखा और बिकता हुआ भी देखा। राय साहब, यही है कायद आज़म का पाकिस्तान। और क्या कसर यही रह गई थी कि आपने इमरान खान को तो इंसाफ नहीं देना। मैं या आप या पाकिस्तान के तमाम 26 करोड़ अवाम ये चाहते हैं कि अगर कोई इल्ज़ाम है और उसके सबूत मौजूद हैं तो कानून अपना रास्ता बनाए, कानून खुद रास्ता ना बन जाए। लेकिन यहाँ पर कानून रास्ते दिखा रहा है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, और यहाँ पर तो प्रोसिक्यूटर नोटिस से पहले ही अदालतों के अंदर मौजूद हों। तो राय साहब, मेरा और आपका और पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम का इस निज़ाम से जो इत्मीनान है वो उठेगा। आप किस तरह देखते हैं राय साहब? ये साइफर के मामले पर तकरीबन 12 के करीब लोग हैं जिनके बयानात कलमबंद करवाए गए और फिर इसके साथ साथ आज़म खान साहब ने भी ये कहा कि हमारे ताल्लुकात ख़राब करने में इमरान खान का हाथ था, यानी उस साइफर की गुमशुदगी के हवाले से। और फिर इसकी एक गवाही जो दिलवाई गई है, 3 लोग ऐसे हैं
جن کا تعلق پاکستان کی بیوروکریسی سے ہے، سول سروس سے ہے، وہاں سے بھی آئی کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا۔ راج صاحب، جب کلنٹن فون کر رہا تھا اس وقت تعلقات پر اثر نہیں پڑا، ہم نے ایٹمی طاقت بنا دیا، اور جی پھر جی آج جو سینے پہ ہاتھ مار کر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو کیا کچھ ہو جاتا، اس وقت کیا تعلقات پر اثر نہیں پڑا جو آج یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پاکستان کا جو سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے، اس نے عمران خان صاحب اور نواز شریف کا کمپیریزن کیا ہے، اور اس کے بعد لاہور کے جلسے کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ سٹوری شائع کی ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ آپ کی ریڈرشپ جو ہے وہ انگریزی اخبارات کی نہیں ہوتی، اس لیے یہ ڈان اخبار کی سٹوری جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں حاصل کر سکی، لیکن یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اور لاہور جلسے کو اس رپورٹ میں ادھیڑ کر رکھ دیا گیا۔ یعنی نواز شریف نے جو لاہور میں جلسہ کیا، جس کے متعلق یہ کلیم کیا گیا تھا کہ یہاں پر 5 لاکھ افراد لائے جائیں گے پورے ملک سے، جس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے اخبارات میں اشتہارات دے کر اور کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو لاد کر لانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود ڈان جو انگریزی جریدہ ہے اس نے کیا سٹوری اب اس جلسے کے اوپر کی ہے وہ ذرا اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب، ڈان نیوز نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو جلسہ تھا یعنی لاہور میں، اس کے لیے لاہور کی سڑکوں پر کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کو انہوں نے کمپیئر کیا پی ٹی آئی کے لاہور کے جلسے سے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا تو پورے شہر کے اندر ایک فیسٹیوٹی تھی، ایک میلے کا سماں تھا، ہر سڑک کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے نظر آ رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا تہوار ہو، اور پورے لاہور کے اندر زندگی سٹینڈ اینڈ سٹل تھی، یعنی کوئی اور کاروبار نہیں ہو رہا تھا، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ تھا۔ اس کے بعد اسی رپورٹ کے اندر لکھا گیا، جو ایکسکلوسیو ایک خبر آگے جا کر شیئر کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی، تو اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ان کا پہلے پلان یہ تھا کہ نواز شریف کو ہم ایئرپورٹ سے ایک ریلی کی صورت میں لے کے آئیں گے، یعنی ایک میسو ریلی ہم وہاں سے نکالیں گے ایئرپورٹ سے، اور نواز شریف کو جلسہ گاہ تک ہم اس ریلی کی صورت میں لے کے آئیں گے۔ لیکن لوگ اتنے کم تھے اور لوگوں میں جوش نہ ہونے کے برابر تھا کہ ان کو آخر میں یہ پلان ڈراپ کرنا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا تیسرا نقطہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس وجہ سے یہ رپورٹ بڑی دلچسپ ہے کہ عام طور پر کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے، میرا تاثر نہیں ہے ڈان اخبار کے متعلق، لیکن کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ڈان کی جو سٹوریز ہیں وہ پروبیبلی شریف خاندان کو فیور کرتی ہیں، یہ کچھ لوگوں کا تاثر ہے، اگرچہ میرا یہ تاثر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ جس وقت ان کو یہ اپنا پلان ڈراپ کرنا پڑا کہ ایئرپورٹ سے ہم نہیں لا سکتے نواز شریف کو جلسہ گاہ کی صورت میں، تو اس کے بعد انہوں نے پلان بی پر کام کیا۔ پلان بی پر انہوں نے کام کیا اور یہ کہا کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جلسہ گاہ پہ لے کے آئیں گے، لیکن اسی رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ وہاں جو کراؤڈ تھا وہ لا تعلق تھا، وہ پرجوش نہیں تھا، اور یہ الفاظ لکھے گئے کہ لاہور نے سرد موری سے جواب دیا نواز شریف کو ویلکم نہیں کیا، اور یوتھ کا عنصر اس کے اندر بتایا گیا کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے نواز شریف کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ 4 سال کے بعد وہ آ رہے تھے، پورے پاکستان سے قافلے لانے کی کوشش کی گئی، لیکن لاہور تک کا، یعنی صرف لاہور تک کا فلیور جو ہے وہ اس کے اندر، اس جلسے کے اندر نہیں آیا، یعنی پورے جلسے کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ لاہور بیسڈ ایک ڈان نیوز کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ سٹوری کی ہے، اور بڑے مزے کی سٹوری ہے۔ اچھا، اب یہ جو مریم نواز اور اس کے بعد نون لیگ کے لوگوں نے وہاں پہ رونے وغیرہ کی بھی ایکٹنگ کی کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اور نیچے مریم نواز رو رہی ہے، حالانکہ ہاشمی صاحب، مریم نواز تو کوئی 15 دفعہ بیچ میں لندن گئی ہیں اور نواز شریف سے ملتی رہی ہیں، حالانکہ مریم نواز پر جو کیسز تھے ان کا نام تو ECL پر ہونا چاہیے تھا، تو وہ تو جب ان کو سہولت تھی وہ جا کے اپنے والد گرامی سے ملتی رہی۔ پھر ان کی ایک اور فوٹیج وائرل ہو رہی ہے ہاشمی صاحب،
یہ جب یو اے ای پہنچے ہیں تو وہاں ان کی پراپرٹی دیکھیں، جہاں نواز شریف ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں نواز شریف نے ریسٹ کیا، یعنی دنیا کے ہر ملک میں ان کے وسیع و عریض عالی شان محلات ہیں۔ پاکستانیوں کو انہوں نے 30 سال کے اندر مکمل کرش کر دیا۔ یہ فوٹیج اگر ممکن ہو تو اس کے کچھ کلپس اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دکھائیں کہ ان کے پوری دنیا کے اندر عالی شان محلات ہیں۔ تو ہاشمی صاحب اسی پاکستان سے، جہاں پر عام لوگوں کی قوت خرید 500% کم کر دی گئی ہے، اسی پاکستان کی مٹی سے شریف خاندان نے اربوں خربوں روپے کیسے بنائے کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے محلات بنا دیے۔ اچھا، اب یہ جو جلسہ تھا جس میں نواز شریف نے نام نہاد ایک لکھی ہوئی تقریر جو ہے، رٹی رٹائی جو وہاں پر تقریر کی، اس کے جتنے بھی نکات ہیں ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کنونسنگ ہو۔ اس کو بھی مختلف آزاد جو اخبارات ہیں انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کوئی کنونسنگ قسم کی وہ تقریر نہیں کر سکے، اور مریم نواز اس بات پر بھرم بھی ہیں اور بہت ناراض ہیں کہ ہمارا جو لاہور کا جلسہ ہے جس طرح سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ ہم نہیں کر سکے، اور خاص طور پر یوتھ کے نہ آنے کے حوالے سے۔ حالانکہ اب پہلے کہا جاتا تھا کہ ان کو روایتی سیاست آتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر لیتے ہیں، پیسے بہت لگا دیتے ہیں، ووٹ خرید لیتے ہیں، بریانی کی پلیٹیں اس کے اوپر لوگوں کو لے آتے ہیں، لیکن اب یہ روایتی سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے۔ نوجوانوں نے ان کی سیاست کو مکمل طور پر دفن کر دیا، اور عمران خان صاحب نے لوگوں میں جو شعور پیدا کیا ہے اس کے بعد ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی جملہ ہے ان کے لیے کہ دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ اب ان کی سیاست میں کم سے کم ووٹ کی طاقت سے یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کے آئیں گے۔ اب دوسری جو بڑی اور اہم خبر کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے جج ابو الاسناد کی عدالت میں، یعنی عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر بھی ہیں، وفاق کی علامت ہیں، جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتے ہیں، جن کی پاکستان کی تمام اکائیوں میں پہلے بھی حکومت تھی، یعنی وفاق میں بھی، پنجاب میں، کے پی میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ، اور بلوچستان میں بھی۔ تو ان کو کرش کرنے کے لیے، ان کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے یہاں تک اقدامات کیے گئے ہیں کہ نواز شریف کا جلسہ اس کو ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو ورکرز کنونشن تھا اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ابھی تک تحریک انصاف کو قلعدم نہیں کیا گیا، ابھی تک تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی قلعدم جماعتوں کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک انڈکلیئرڈ ڈیسیژن یہ کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو قلعدم سمجھا جائے، کہ اس کو کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہ کرنے دی جائے۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہے ریاست، یہ 74% لوگوں کے ساتھ یہ جو ریاست ظلم کر رہی ہے اور جبر کر رہی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے ریاست، کیونکہ یہ جن لوگوں نے ورکر کنونشنز کیے یہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ 74% عوام کھڑے ہیں۔ تو صرف نواز شریف کو مسلط کرنے کے لیے ان 74% عوام کو کیا بحیرہ میں غرق کر دیں گے؟ ان کو سامنے کھڑے کر کے سارے 74% عوام کو گولیاں ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان 74% عوام کو کیسے آپ روکیں گے؟ ایک طرف تو نواز شریف جن کا سٹیٹس مفرور اشتہاری مجرم کا تھا، ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنی ٹیم بھیج دی کہ جائیں ایئرپورٹ پر ان کا بائیو میٹرک کریں۔ نواز شریف کو ضمانت 8 منٹ کے اندر ضمانت دی گئی، لکھا لکھایا ایک فیصلہ آیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نیب نے کیا فیصلہ دینا، نیب کورٹ نے یعنی احتساب عدالت نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ وہاں سے فیصلہ آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خبر پہنچ گئی تھی۔ تو ایک طرف مفرور اشتہاری مجرم کا جلسہ کروانے کے لیے پورے ریاستی وسائل استعمال کیے گئے، پورا میڈیا جو ہے وہ 8 گھنٹے تک اس کو مجبور کیا گیا کہ نواز شریف کو لائیو دکھانا ہے۔ یعنی کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو عدالتوں نے مجرم مفرور اشتہاری قرار دیا ہو، اس کو مسلط کرنے کے لیے میڈیا کو یہ بھی کہا جائے کہ 8 گھنٹے آپ نے لائیو دکھانا ہے، اور دوسری جانب جو پاکستان کے 74% عوام جدھر کھڑے ہیں ان کے ورکر کنونشن پر دھاوا بول دیا جائے۔ تو اب میں بطور صحافی، بطور پاکستان کے شہری، میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی کیا ساکھ ہے؟ سب سے بڑے منصب پر تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے نا، انصاف دینا ان کا کام ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملہ جو ہے وہ کس طریقے سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جا کر ایک مفرور اشتہاری کا بائیو میٹرک کروا رہا ہے؟
یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کل ٹی وی بند تو نہیں کیا ہوگا نا, سوشل میڈیا بند تو نہیں کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ سوشل میڈیا پر بہت ان کو شوق ہے سوشل میڈیا دیکھنے کا, اپنی ویڈیوز وائرل کروانے کا بھی بہت شوق ہے. وہ کبھی کبھی آتے تھے سپریم کورٹ پیدل چل کر تو اپنی ویڈیوز وائرل کرواتے تھے. تو کیا انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا, یا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پر صرف ورکر کنونشن کرنے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک پارٹی, یعنی ایک سیاسی پارٹی, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, ایک سیاسی پارٹی کو کچلنے کے لیے پوری ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صنم جاوید کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ پولیس نے اغوا کر لیا؟ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ اندھیر نگری نظر نہیں آ رہی. یہ اس وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ڈومین میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ انصاف کے سب سے بڑی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اس چیز سے آنکھیں چرائیں گے, آنکھیں بند کریں گے, تو پھر بند کر دیں عدالتیں, سپریم کورٹ پر تالے ڈال دیں, باہر آ جائیں, آپ ہائی کورٹس کو بند کر دیں, پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو ٹھپ کر دیں, سارے جج جا کر نواز شریف کے ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور یہ کہہ لیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, آپ جو کہیں گے اسی قسم کا فیصلہ آئے گا. یعنی پاکستان کے اندر جس قسم کی اندھیر نگری ہاشمی صاحب یہ نواز شریف کی واپسی پر ہوئی ہے, جس پر اب پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے, جو ان کے اپنے سازشی ٹولے کا حصہ ہے پیپلز پارٹی, جنہوں نے سازش کر کے رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا تھا, وہ بھی چیخ رہے ہیں. الفاظ یہ استعمال کیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہ ایک بھگوڑے کو اور ایک اشتہاری کو جس طریقے سے ریاست واپس لے کر آئی ہے اور جس طریقے سے ریاست اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے, یہ اعلان کر دیا جائے کہ الیکشن کے بغیر ہی اس اشتہاری مفرور اور مجرم قوم نے پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیا. تو اب پیپلز پارٹی کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی اندھیر نگری یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ناک کے نیچے ہوئی ہے. رائے صاحب, یہ جو ہیلی کاپٹر والا معاملہ ہے نا, اور جو انسائڈ سٹوری ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے 4 برس بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا, نگران حکومت کے سائے کے نیچے, سایہ ان کے اوپر تھا اور سائے تلے انہوں نے پاکستان میں قدم رکھا. اور جب وہ قدم رکھتے ہیں تو عدالتیں اور سب لوگ چل کر انہیں ویلکم کرتی ہیں. ہم اس بحث میں کافی دیر سے سب انوالو ہیں کہ نواز شریف کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا, باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں کیا, جن کا زور تھا انہوں نے زور لگایا اور نواز شریف کو ان کی مرضی جیسے لے کر آئے. لیکن رائے صاحب, نواز شریف صاحب پاکستان کی عوام سے مخاطب تھے. آپ نے کہا کہ یہ لاہور نہیں نکلا یا لاہور کے لوگ نہیں تھے, آپ نے اس سٹوری کا ذکر کیا. رائے صاحب, لاہور کا جو فلیور تھا وہ تو ہمیں اس جلسے میں نظر ہی نہیں آیا. ہزاروں کی تعداد میں فیملیز جو تھی وہ مینار پاکستان میں موجود تھی 2011 کے جلسے کے اندر, لیکن یہ جو جلسہ تھا یہ دیگر شہروں سے لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کے لایا گیا. آپ نے شاید وہ سٹوری اگر فالو کی ہو, اور اگر ہمارے سننے والوں نے نہیں کی تو ہم انہیں بھی بتا دیتے ہیں. رائے صاحب, ٹول پلازاز کے اوپر باقاعدہ لسٹیں, فارمز دیے گئے 21 اکتوبر کے نام سے کہ کون سی گاڑی کس شہر سے آ رہی ہے, کتنے بندے اس میں موجود ہیں, کس کی نگرانی میں قیادت کے اندر کون اسے لیڈ کر رہا ہے, ان کے نام لکھے گئے, اور پھر یہ لسٹیں کہاں جائیں گی. یعنی حکومت جو ہے ان کو ٹول پلازوں تک جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. سب کچھ ٹھیک ہے, جو ہوا سب کچھ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نواز شریف صاحب سے ایک تقریر کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کی عوام کو روڈ میپ دیں گے, کیونکہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو دفن کر دیا جب بھائی صاحب بھاگے بھاگے لندن گئے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک روڈ میپ ہوگا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں ڈالر کو کیسے نیچے لے کر آنا ہے اس کے مطابق کوئی ہمیں پلان دے کے. لیکن راجہ صاحب, ڈالر کو نیچے لانا تو دور کی بات ہے, انہیں ڈالر کی اصل قیمت بھی نہیں معلوم تھی. وہ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ رہے تھے. نواز شریف صاحب تقریر بھولے بلکہ وہ اپنا بیانیہ بھی بھول گئے. نواز شریف کی تقریر کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا جسے پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان نہیں, آج سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. آپ کو کچھ لگا اسلام آباد میں بیٹھ کر, ہم تو شاید آپ سے دور ہیں, لیکن نواز شریف کی تقریر اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ نے سنی, دیکھی, آپ کو لگا کہ یہی وہ مسیحا تھا جس کا انتظار مریم نواز اور پاکستان کی 26 کروڑ عوام جو کر رہی تھی؟ دیکھیں آشفی صاحب, نواز شریف کی تقریر میں
اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک خبر چھپی ہوئی ہے، یعنی اس خبر کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے بیانیہ تو یہ بنانا تھا کہ چونکہ جناب باجوہ نے نواز شریف کے بقول اور جناب فیض حمید نے ان کو نااہل کروایا تھا اور عدالتوں کو مینج کیا تھا، یہی نواز شریف کا بیانیہ تھا۔ تو یہاں آ کر تو انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا تھا، کیونکہ نون لیگ کے اندر ایک سوچ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جب جناب باجوہ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا تو اس وجہ سے عمران خان صاحب بہت مقبول ہوئے۔ لیکن یہاں پر نواز شریف جو بار بار جناب باجوہ کے متعلق بات کرتے تھے، جن کی ایک ویڈیو بھی اس وقت دبئی کے ایک شاپنگ مال سے وائرل ہے، یہاں پر پاکستانیوں کو تو انہوں نے عذاب میں مسلط کیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور خود وہ دبئی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ ووٹ کی طاقت سے نہیں، صرف اور صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو آپ کا قانونی نظام ہے، یعنی پہلے جس طرح سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نشانہ بناتے تھے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو نشانہ بناتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی تنقید کا ہدف نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اگرچہ آپ مفرور ہیں، آپ کو ہم نے سسیلین مافیا قرار دیا تھا، آپ کو ہم نے گاڈ فادر قرار دیا تھا، لیکن ہم آپ سے اتنے مرعوب ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو نام نہاد روڈ میپ، یعنی یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف روڈ میپ دیں گے، تو 16 ماہ نواز شریف کی حکومت نہیں رہی، یعنی عملی طور پر تو نواز شریف کی حکومت تھی نا جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھے۔ ہر چوتھے روز شہباز شریف لندن جاتے تھے، تو ان کے پاس اگر کوئی روڈ میپ ہوتا۔ اسحاق ڈار کون ہے؟ اسحاق ڈار تو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوتے ہیں۔ جس وقت اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جاسوس بھی ہیں نواز شریف کے۔ تو پچھلے 16 ماہ میں، یعنی جو ان کی نگران حکومت آنے سے پہلے حکومت رہی رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو انہوں نے تو 5.97% گروتھ ریٹ جو چل رہا تھا اس کو 0.2% پر لے کے آگے۔ تو 16 ماہ کے اندر انہوں نے کیوں نہیں اکانومی کو ریوائیو کیا؟ ریوائیو کرنا تو ایک طرف پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صرف عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں کووڈ کے چیلنج کے باوجود پچھلے 20 سال کا بہترین گروتھ ریٹ عمران خان صاحب نے اچیو کیا تھا۔ تو نواز شریف کوئی معیشت دان ہے یا نواز شریف جو ہے کوئی بہت بڑے ایسے انقلابی لیڈر ہیں کہ انہوں نے کوئی روڈ میپ دینا تھا؟ ان کا روڈ میپ جو ہے وہ صرف اور صرف پنڈی ہے، ان کا روڈ میپ صرف آپارا ہے، ان کا روڈ میپ صرف یہ ہے کہ مجھے آپارا والے اور یہ جو راولپنڈی والے حلقے ہیں یہ مجھے کسی طریقے سے الیکشن جتوائیں، یہ ان کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عدالتی نظام ان کے سامنے بے بس ہوگا، کیونکہ 24 اکتوبر کو جو اب نواز شریف نے عدالت میں پیش ہونا ہے، اول تو ان کو حفاظتی ضمانت ملنی نہیں چاہیے تھی۔ تو اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں، جس کے متعلق جس کو 140ویں نمبر پر رینک کیا گیا تھا، اگر اس عدالتی نظام میں کوئی رتی برابر بھی شرم حیا ہے اس عدالتی نظام میں، تو یہ 24 اکتوبر کو نواز شریف کی جو ضمانت ہے یہ کینسل ہونی چاہیے۔ جب تک کہ یہ کیس آگے نہیں چلتے، ان کیسز کا دوبارہ سے فیصلہ نہیں آتا، نواز شریف کی اپیلوں پر فیصلہ نہیں آتا، اس وقت تک نواز شریف کو جیل جانا چاہیے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، انتہائی حیرت کی بات ہے کہ یہ سب کچھ جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے ہو رہا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ اس کے اوپر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاشمی صاحب، اس کے اندر نون لیگ کے ایک رہنما سے بات کرتے ہوئے، یہ ڈان نیوز نے اس کو اپنی سٹوری کا حصہ بنایا کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اس جلسے میں یہ محسوس کیا کہ نواز شریف کو اور شریف خاندان کو یوتھ نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ الفاظ لکھے گئے کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت مضطرب ہیں، کیونکہ یوتھ نے نواز شریف کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ تو ہاشمی صاحب، یہ نواز شریف ان حالات میں کیا ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آ سکتے ہیں؟
یہ تو نون لیگ کا انٹرنل سروے ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں بھی رکھا جائے، پوری ان کی قیادت جیل میں بھی ہو، تو تب بھی پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں جو زیادہ نشستیں حاصل کرتا ہے عموماً وہ وفاق میں حکومت بناتا ہے، تو یہ ان کا انٹرنل سروے بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب 64% نشستیں لے جائیں گے پنجاب سے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو کوئی بیانیہ ہے، وہ پہلے بھی کوئی بیانیہ نہیں تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نام نہاد بیانیہ وہ زمین بوس ہو چکا ہے، اور اس وقت بیانیہ نواز شریف کا بھی وہی ہے کہ بوٹ پالش کریں اور بوٹ پالش کر کے کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں، دوبارہ سے اس ملک کو تباہ و برباد کریں، حکومت ختم ہو، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر کے اپنے محلات بنائیں اور یہاں سے اپنے آبائی وطن دوبارہ روانہ ہو جائیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ ہیلی کاپٹر کا جو معاملہ ہے نا، یہ سینسیٹیو اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹنے کے بعد معرض وجود میں آئی۔ وہ تمام لوگ جو پچھلے 3 برسوں میں تحریک انصاف کو ایک ایک کر کے چھوڑ کر گئے، انہوں نے اپنے الگ سے، جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ایک دھڑا بنایا، اور پھر وہ لوگ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں، ان کا آخری پناہ گاہ کہیں یا اماج گاہ کہیں یا ٹھکانہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کی سٹوری اس لیے حساس ہے کیونکہ رائے صاحب، ہیلی کاپٹر جس میں نواز شریف صاحب بیٹھ کر انہوں نے لاہور ایئرپورٹ سے پرواز بھری اور وہ بادشاہی مسجد کے پاس کہیں اترے، شاہی قلعے کے اندر وہ اترے، اور پھر انہوں نے جلسہ گاہ کا راستہ جو ہے، جو سفر ہے وہ اختیار کیا۔ اب مسئلہ یہاں پر رائے صاحب یہ ہے کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی، اگر جہانگیر ترین صاحب جو پیٹرن ان چیف ہیں غالباً، وہ اپنا ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں اس پارٹی کو جو ان کی دشمن پارٹی ہونی چاہیے، حریف ہونی چاہیے، تو ہم کیا سمجھیں، پاکستان کا عام آدمی کیا سمجھے کہ استحکام پاکستان پارٹی بی ٹیم بن کر نون لیگ کی اب کھیلے گی، اور ان کو بھی یہ معلوم ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی معلوم ہے اور ان کے دوستوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ الیکشن میں نواز شریف اکیلے کلین سویپ نہیں کر سکتے، اور جب وہ کلین سویپ نہیں کریں گے تو پھر انہیں ضرورت پڑے گی اتحادیوں کی، الیکٹیبلز کی، دھڑوں کی، گروپس کی، باغیوں کی، اور جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ اس کے لیے بہترین آپشن ہے۔ اس لیے ہم نے ان سے بھی بنا کر رکھنی ہے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے، ملک کے اندر حکومت بنانے کے لیے۔ تو آپ اس ہیلی کاپٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہیلی کاپٹر، اس ہیلی کاپٹر میں ہم یہ سنتے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز پہ لوگ سوار ہو رہے ہیں، اب تو ہیلی کاپٹر پہ بھی سوار نواز شریف صاحب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں عاشور صاحب، اس ہیلی کاپٹر کی جو کہانی ہے اور جہانگیر ترین کی کہانی، اس کا سرا بھی راولپنڈی میں جاتا ہے۔ ایک تو جہانگیر ترین کی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، آپ نے کہا کہ یہ بات پاکستان کے اہم حلقوں کو لگتا ہے کہ نواز شریف کلین سویپ نہیں کریں گے، یہ لگتا نہیں ہے، اور کلین سویپ تو ایک طرف، یعنی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن، تو یہ بات لکھ لیں کہ نون لیگ جو ہے یہ 10 سے 12% سے زائد ووٹ نہیں حاصل کر سکتی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ لوگوں میں ان کے لیے جو سیاسی اختلاف تھا ان کے ساتھ، وہ نفرت میں بدل چکا ہے، تو یہ 10 سے 12% سے زیادہ نشستیں نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ اس سے پہلے ضمنی الیکشن میں جب جناب باجوہ کی نگرانی میں ضمنی الیکشن ہوئے، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو بچانے کی بھی کوشش کر رہی تھی، عمران خان صاحب کو ہرانے کی کوشش کر رہی تھی، الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم تھا، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت تھی پنجاب میں، اور وفاق میں شہباز شریف کی، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے آلموسٹ 3/4 اکثریت سے الیکشن جیت لیا تھا، اس وقت بھی اتنے بدترین حالات میں بھی۔ تو کلین سویپ تو ایک طرف، فری اینڈ فیئر الیکشن میں یہ کوئی 10-12% نشستیں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں استحکام پاکستان پارٹی، جس کو لانچ کیا گیا کہ کچھ الیکٹیبلز اس کے اندر آپ شامل کر لیں، کیا آپ نے نام نہاد یہ جو آپ کی استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا کوئی ایک جلسہ دیکھا ہے؟ کوئی ایک ریلی دیکھی ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کو بنے ہوئے کتنے ماہ ہو گئے ہیں؟ کوئی ایک ریلی چھوڑ دیں، کوئی ورکر کنونشن دیکھا ہے؟ ورکر کنونشن بھی چھوڑ دیں، کوئی وکلاء کا کنونشن دیکھا ہے؟ کوئی کارنر میٹنگ دیکھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قبولیت عوام میں 0/0 ہے۔ یہ جہانگیر ترین کا پورا گروپ جب عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کر رہا تھا تو حمزہ شہباز کی یہ وزارت اعلیٰ نہیں بچا سکے، اور ان سب کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور یہ خود جہانگیر ترین سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک تو عوامی سطح پر خود کو رسوا بھی کر لیا،
اپنی عزت بھی ختم کر لی، اور ہم جو ایم پی ایز بنے ہوئے تھے اور اسی طرح وفاق میں ایم این ایز، تو ہماری وہ سیٹیں بھی چلی گئی. تو اس لیے جو آپ کی نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کی قبولیت صفر ہے. پرویز خٹک نے جو ایک نام نہاد اپنی پارٹی بنائی ہے، کیا آپ نے اس کا کوئی ایک امپریسو جلسہ دیکھا ہے؟ کوئی ایک امپریسو ریلی دیکھی ہے؟ پرویز خٹک تو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. پرویز خٹک کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا کہ جی بڑے زبردست منتظم ہیں اور بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں. تو بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں تو کے پی کے اندر کوئی جلسہ کرے نا، کوئی ایک بڑی ریلی، کوئی ایک بڑا جلسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہ انہوں نے کیا ہے، پورا انہوں نے زور لگایا. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف پرویز خٹک یہ بھی مکمل طور پر فیل ہے، دوسری جانب آپ کی نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی یہ بھی فیل ہے. آپ کی باقی جو 13 جماعتیں ہیں، یعنی جو پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ تھا، یہ علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں سکڑ کر. جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے، یہ اندرون سندھ کی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ پوری طرح سے پارٹی نہیں رہی، اور اسی طرح جو نون لیگ ہے، یہ لاہور کی پارٹی بھی نہیں رہی. پہلے تو کہا جاتا تھا سینٹرل پنجاب، پھر کہا گیا جی ٹی روڈ کے کچھ شہروں کی پارٹی کے گجرانوالا، اور اسی طرح وزیر آباد، اور آپ آگے آ جائیں لاہور. لیکن اب تو یہ لاہور کی پارٹی بھی نہیں رہی. بڑے بڑے اخبارات نے بھی ان کا پول کھول دیا ہے. تو اس پوری سچویشن کے اندر یہ آپ کا جو ہیلی کاپٹر کی آپ نے بات کی کہ نواز شریف کو دیا گیا اور ان کی یہ بی ٹیم بنیں گے تاکہ فروخ حبیب، فواد چودھری اور یہ آپ کی استحکام پاکستان پارٹی، ان کو صرف ووٹ ان کے بکسوں میں ڈالے جائیں گے، بیلٹ باکس میں. ان کو عوام ووٹ نہیں ڈالے گی، وہ زبردستی ڈالے جائیں گے یا زبردستی گنے جائیں گے. کیونکہ اگر ہاشمی صاحب انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا عوام کی طاقت سے، الیکٹیبلز جو ہیں اس وقت وہی ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے. جس کو عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے وہ کوئی کیمپین نہ کرے، کسی جگہ پہ ریلی نہ کرے، وہ الیکٹیبل ہے. یہ الیکٹیبلز نہیں ہے. اگر یہ الیکٹیبلز ہوتے تو یہ جلسے کرنے کی جرت کرتے. الیکٹیبلز کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا اس کا انفلوئنس ہے اپنے، اور اتنا اس کا پرسنل کلاؤٹ ہے کہ وہ پارٹی کا ٹکٹ ہو نہ ہو وہ لوگ اکٹھے کر سکتا ہے، جلسے کر سکتا ہے، لوگوں کو پولنگ بوتھ کے اوپر لا سکتا ہے اور ووٹ لے سکتا ہے. لیکن آپ کو ان تمام یہ جو باغی نام نہاد دھڑے قائم کیے گئے ہیں، ان کا کوئی ایک جلسہ نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استحکام پاکستان کا ہیلی کاپٹر جو ہے یہ کریش لینڈنگ کر چکا ہے. یہ آپ نواز شریف کو دیں، شہباز شریف کو دیں، یہ پارٹی کسی بھی صورت ایک نشست بھی اپنی عوامی طاقت کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر نہیں حاصل کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف جو ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن یہاں پر اب گیم ایک یہ کھیلی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ کہلوایا جائے کہ جو آپ کی تایات نیلی تھی، حالانکہ ابھی یہ تایات نیلی والی جو شک ہے اس کے اوپر 2 جج صاحبان نے جسٹس فائز عیسیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا. لیکن یہ الیکشن کمیشن چونکہ ان کی بی ٹیم ہے تو اس کے ذریعے یہ کہیں گے کہ جو آپ کی نیلی ہے یہ اب 5 سال کی ہوگی اور نواز شریف کی نیلی پوری ہوگی. لیکن سٹل یہ میں اگین کہتا ہوں کہ جیسے 90 دن کے میں الیکشن ہونے والا کیس اب لگ گیا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کو سننا ہے، تو یہ سارا اب چیف جسٹس کا امتحان ہے اور ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جو جج صاحبان کی تاریخ ہے اس میں کس حوالے سے یاد رکھا جائے گا. ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے جو 4-5 کریٹیکل معاملات آئے ہیں، ان میں ان کی پرفارمنس ایک جج کے طور پر صفر رہی ہے. ان سے جو توقعات تھی کہ یہ ایک بڑے دبنگ جج ہوں گے، ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر لوگوں کو، عام لوگوں کو یا سیاستدانوں کو یا میرٹ کے اوپر کوئی انصاف دینے کی کوشش کی ہو. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.